बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू सिद्दीकी दुआखाना। व्यूअर्स, आज हम मर्दाना कमज़ोरी यानी कुव्वत बा के बारे में तफसील से बात करेंगे। कुव्वत बा या मर्दाना कमज़ोरी क्या है, इसकी क्या वजूहात हैं और हर एक वजह की तफसील और हर सबब पे अलहदा नुस्खा बताऊंगा। वीडियो मुकम्मल सुना करें ताकि मुकम्मल वजह और उसका हल मालूम हो सके। और अगर इसके अलावा कोई सबब जो मैं बयान न कर सकूं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 0386880064 पर वॉइस कर सकते हैं। घरेलू ज़िंदगी का लुत्फ़ मियाँ और बीवी की मोहब्बत का मदार मर्द की कुव्वत रजूलियत से बहुत कुछ वाबस्ता है। जहाँ ये नहीं वहाँ सैकड़ों झगड़े बखेड़े मौजूद, ज़रा ज़रा सी बात पे लड़ाई। हज़रत इंसान ने कच्चा दूध पिया है, अपनी जहालत से खुद ही बहुत सी तकालीफ का बायस बन जाता है। इस ज़ोफ़ की वजूहात और उनको रफ़ा करने की तदाबीर को जामे मगर नहायत इख्तिसार से बयान करूँगा। बा को बढ़ाने और और मर्द की कुव्वत को उकसाने के लिए नहायत कारआमद और मुजर्रब नुस्खे बताऊंगा जो इंशाअल्लाह बेज़रर होंगे। कुव्वत रजूलियत का नाम बा है जिसके ज़रिए फ़ेल मुबाशरत तकमील पाता है। मजामत हर हैवान के लिए एक तबी फ़ेल है जिसकी तकमील इज़ाए रईसा की सेहत पर मुनहसर है। इस बारे में हकीमों ने 14 अज़ाए रईसा तस्लीम किए हैं। 3 इज़ा तो वही हैं जो तिब्बे आमा में मशहूर हैं, यानी दिल, दिमाग और जिगर। चौथा जो सिर्फ फ़ेल रजूलियत के लिए इसमें माना गया है वो मखसूस है। वजह यह है कि जिस तरह दिल, दिमाग, जिगर से वजूद की कायमी वाबस्ता है, इसी तरह उज़्वे मखसूस से बकामी नस्ल का तल्लक है। उज़्वे मखसूस के साथ ओया मनी भी इसी अमर में शरीक हैं और इसलिए रियासत के मालिक और रईस शुमार होते हैं। बा के ज़ोफ़ की 2 वजूहात हैं, एक जमाई ख्वाहिश की कमज़ोरी और दोम उज़्वे मखसूस का ढीलापन। हम दोनों को अलग अलग बयान करेंगे। पहली, जमाई ख्वाहिश की कमज़ोरी का सबब बाह का ज़ोफ़ है। इसके बहुत से असबाब हैं और मैं हर एक सबब को अलग अलग से बयान करूंगा और हर सबब का अलहदा नुस्खा भी बताऊंगा। पहला सबब बदन की लागरी और कमज़ोरी है। अगर ग़िज़ा की किल्लत से बदन दुबला पतला और कमज़ोर हो और उस वजह से रूह रीह और खून जो ख्वाहिश जमा का मादा है कम हो जाए तो इसकी अलामत बदन का दुबलापन, चेहरा की जर्दी, बैरूनी जिस्म की कमज़ोरी और खून की कमी है। इंतशार उसी वक्त पैदा होता है जब रूह रीह और खून उज़्वे मखसूस में आकर जमा हों। जब बदन में खून कम और जिस्म में ज़ोफ़ हो तो ये मतलब हरगिज़ हासिल नहीं हो सकता। इसका इलाज जो ग़िज़ाएं खून बकसरत पैदा करें और खून को ताकत पहुंचाएं वो इस्तेमाल करें। अंडों की जर्दी का हलवा बनाकर खाएं। अंडों की जर्दी घी में भूनें और उसमें खांड का शरबत हस्बे अंदाज़ा मिलाकर हलवा बनाएं और खोया हुआ मग़ज़ियात मिलाकर तैयार करें। अगर ज़ाफ़रान पीस कर मिला लें तो और कवी हो जाएगा। गाजरों का हलवा और गइयों का दलवा भी बहुत मुफीद है। हरीरा भी बहुत ताकत बख्शता है। गोश्त का शोरबा और शलगम भी मुकव्वी अग़ज़िया हैं। इनकी हर एक तरकीब मशहूर हैं, इसलिए बताने की ज़रूरत महसूस नहीं कर रहा। मग़ज़ियात को पानी या दूध में घोटकर दूध निकाल लें और इसमें नशास्ता मिलाकर आग पर पकाकर फिरनी की तरह गाढ़ा कर लें और गरम गरम खाएं
تو دماغ اور بدن کو بہت طاقت آتی ہے، اور اس کا نام حریرہ ہے۔ اور لبوب کبیر کا استعمال بھی بہت مفید ہے۔ دوسری وجہ قلت منی۔ جب بدن میں مادہ تولید کم ہو جاتا ہے تو خواہش مباشرت پیدا نہیں ہوتی۔ بدن کی تمام طاقت اسی وجہ پر منحصر ہے۔ اس کی کمی سے طبیعت مدھمل اور سست ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے جماع کے متعلق تاکید ہے کہ اول تو سال بھر میں ایک دفعہ، ورنہ مہینے میں ایک دفعہ، اگر اتنا صبر نہ ہو سکے تو پھر ہفتہ میں ایک دفعہ فعل کریں، اور اس سے تجاوز نہ کریں، کیونکہ مادہ حیات کا ضائع کرنا اپنی صحت کا بگاڑ لینا ہے۔ جو غذا ہم کھاتے ہیں وہ 4 جگہ ہضم ہوتی ہے۔ سب سے پہلا ہضم معدہ میں ہوتا ہے، اور سب سے اخیر اعضاء میں پس منی ہضم چہارم کا فضلہ ہے، اور یہ خون کا نہایت لطیف جوہر ہے، اور اسی سے اصل اعضاء، ہڈیاں، غضروف یعنی نرم ہڈیاں، پٹھا اور بات شریان، ورید اور غصہ بنتے ہیں۔ پس اس کا ضائع کرنا سارے بدن کا نقصان ہے۔ نطفہ کا اصلی خمیر دماغ سے اترتا ہے، جس کے تمام اعضاء سے اس میں حصہ پہنچتا ہے، اور وہ سب خصیوں میں جا کر سفید اور غلیظ انڈا کی سفیدی کی مانند ہو جاتی ہے، اور رویا منی میں جمع رہتی ہے، اور یہیں سے جمع کے وقت کود کر نکلتی ہے۔ ہر عضو سے منی کا ٹپکنا اس دلیل سے واضح ہے کہ باپ کے جس عضو میں کج یا ضعف ہوتا ہے، بیٹے کے اسی عضو میں بھی ضعف ہوتا ہے، بیٹے کا بھی وہی حصہ کمزور ہوتا ہے۔ منی کے کم ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ انزال کے وقت بہت کم اور دیر سے نکلتی ہے۔ کم ہونے کی وجوہات یہ ہیں: آلات منی کی لاغری اور خشکی، آلات منی کی سردی جس سے منی کا بہت زیادہ گاڑھا ہو جانا، بڑی دیر سے جب منی آتی ہے اور بڑی حرکت کے بعد خارج ہوتی ہے، حرارت آلات منی جس کی وجہ سے منی باوجود قلت کے زرد رنگ کی ہوتی ہے۔ اس کا علاج بادام اور نارجل کا حلوہ، گوشت اور انڈوں کی زردی بھنی ہوئی، دودھ اور گھی خوب کھائیں۔ آلات منی کی سردی دور کرنے کے لیے انڈوں کی بھنی ہوئی زردی میں تھوڑی ہینگ ملا کر کھائیں، یا انڈوں کی زردی میں شہد ملا کر حلوہ بنائیں، یا چنوں کے آٹے کا حلوہ اور بادام نارجل ملا کر کھائیں۔ اگر آلات منی حرارت زیادہ ہوں تو دودھ، چاول یا شکر کا حلوہ یا سنگھاڑے کا حلوہ یا اسب گول کا بھجا و دودھ میں پکا کر کھیر بنا کر کھلائیں، یا بکری کے گوشت کا شوربہ نکال کر اس میں کدو یا ککڑی یا کھیرا یا پالک کا ساگ پکا کر کھلائیں۔ لبوب کبیر اس بارے میں بہت مفید ہے۔ 1 تولہ لبوب کبیر روزانہ کھائیں، بازار سے خرید کر روز صبح کو کھا لیا کریں۔ جماع بالکل ترک کر دیں اور بدن کو آرام دیں۔ خصیہ پر روغن بادام اور روغن بنفشہ کی مالش کیا کریں۔ ایک نسخہ لبوب کبیر کا بھی یہاں آپ کے سامنے گوشت گزار کر رہا ہوں۔ مغز بادام شیریں، مغز چارو مغز، مغز حبتم، مغز چلغوزہ، چرنجی، مغز پستہ، مغز فندق، مغز نارجل، تخم خشخاش سفید، تودری سرخ، تودری سفید، تیل مکشر، زیرہ سفید، تخم گاجر، تخم پیاز، تخم شلغم، چھوہارا، بیمن سرخ، بیمن سفید، سنڈ، دار فلفل، کباب چینی، دار چینی، شکاکل، تخم حالیہ، کھلنجاں سب کوٹ کر باریک کر لیں اور 3 حصے شہد ملائیں۔ خوراک روزانہ 6 ماشا سے 1 تولہ تک استعمال کریں۔ یہ قلت منی کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ اب چوتھی وجہ ہے ضعف بوجہ مادہ تولید ساکن ہو جائے۔ جب منی ساکن ہو جاتی ہے اور حرکت نہیں کرتی تو اس سے
وہ چھیڑ چھاڑ جو مادہ کو حرکت اور جوش دیتا ہے، یعنی کہ جو چیزیں منی کو جوش دیتی ہیں پیدا نہیں ہوتی، اس لیے ذوف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ عارضہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو افیون، پوست، بھنگ اور دیگر نشہ آور اشیاء کھانے کے عادی ہوں۔ انہیں متون جمع کی خواہش نہیں ہوتی، اگر زبردستی بلا خواہش مباشرت کریں تو بھی پورا انتشار نہیں ہوتا اور بہت دیر بعد فارغ ہوتے ہیں۔ گو مادہ منویہ بہت خارج ہوتا ہے لیکن افسردہ اور ساکن ہوتا ہے۔ اس کا علاج جوش یا منی کو گرم کرنے اور جوش دینے والی ہوں استعمال کریں، مثلا زرونی یا مجون بزور۔ ان کے نسخے بھی مجون زرونی کا نسخہ بھی پیش کر رہا ہوں۔ فلفل دراز، فلفل سنڈ، تج، دار چینی، خلنجاں، ہر ایک حصہ لیں۔ تودری سرخ، تودری سفید، بامن سرخ، بامن سفید، بوزیدان، اندر جو شیریں، ہر ایک 3 حصے ہو، سب کو کوٹ چھان کر باریک پیس لیں اور 3 حصے شہد ملا کر مجون بن جائے گی۔ خوراک 3 ماشا دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ ایک وجہ ہے کہ جماع ترک کرنے سے جو ذوف پیدا ہوتا ہے، اگر ایک مدت تک جماع ترک کر دیا جائے تو طبیعت منی پیدا کرنا گھٹا دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح عورت بچہ کو دودھ دینا بند کر دیتی ہے تو دودھ پیدا ہونا اور پستان میں آنا موقوف ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے عشقیہ غزلیں سننا، راگ رنگ دیکھنا، جن کتب میں عشقیہ ناول ہوں وہ پڑھنا، خوبصورت جگہوں کی تصاویر اور خوبصورت تصاویر دیکھنا، کوک شاستر کی تصاویر کو دیکھنا، ناز و نخرے کرنے والی عورت سے خلوت کریں، اور باہ کو اکسانے والی ادویہ جن کا ذکر اوپر میں پہلے بتا چکا ہوں، مثلا انڈوں کی زردی بھنی ہوئی ہو، تیتر بٹیر کا گوشت، مرغے کے کباب، سوسن کا تیل خوشیوں پر ملیں، نیز اکر کرا اور بنو کا تیل ملا کر اس خوشیوں کے اوپر ملیں۔ اگر کوئی عورت بڑی لمبی چوڑی، مضبوط اور سنڈ منڈ ہو، یا بڑی چلاک اور زبان زور ہو، اور مرد کو یہ گمان ہو جائے کہ میں کمزور ہوں، اس پر قابو نہیں پا سکوں گا، یا مجھ سے اس عورت کو خوش نہیں کیا جا سکے گا، تو ایسے خیالات سے آدمی کی قوت باکمزور ہو جاتی ہے اور وہ مباشرت کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ ایک وہمی صورت اور بھی ہے کہ عورت اگر بدصورت، سیاہ فام، بد اخلاق ہو تو مرد کو اس سے قدرتی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس نفرت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی رغبت اس عورت کی طرف نہیں رہتی، اور خواہش جمع پیدا کرتی ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوتی۔ بعض میراکی طبیعت آدمی کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ فلاں عورت نے جادو ٹونا کر دیا، اس لیے میں اس عورت کے پر قادر نہیں ہو سکتا۔ اسی وہم سے بھی وہ عاجز ہو جاتا ہے، کیونکہ وہم کی طبیعت بڑا اثر کرتی ہے۔ بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ اپنی بیوی سے تو فعل کر سکتے ہیں، لیکن جب کسی نئے مفعول سے واسطہ پڑتا ہے تو شرمندہ ہو کر رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ وہم ہوتا ہے کہ میں اس پر قادر نہیں ہو سکتا۔ ان سب کا علاج دل اور دماغ کے ذوف سے ایسے وہم اور بزدلانہ خیالات پیدا کرتے ہیں، اس لیے ان کو ایسی ادویہ استعمال کرنی چاہیے جو دل دماغ کو طاقت بخشیں، مثلا کشتہ شاخ مرجان، کشتہ شنگ یشب، خمیرہ گاؤزبان، خمیرہ ابریشیم، اور ہر روز دواء المسک کھائیں اور وہم خیالات دل سے دور کریں اور دل کو قوی بنائیں، دل کو مضبوط بنائیں، مضبوط اور شیر دل لوگوں کے پاس بیٹھیں، عیار لوگوں کے کارنامے سنیں کہ کس طرح وہ اپنی چلاکیوں سے لوگوں کو اپنے قابو میں کرتے ہیں۔ اگر اب ذوف با ہے، اس کی وجہ دل بھی ہو سکتا ہے، اگر دل کمزور ہو جائے تو بھی با کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ روح شیوانی اور ریح ناصرہ پیدا نہیں ہوتی اور بغیر ان کے با پیدا نہیں ہو سکتی۔
ایسا شخص جماع سے کیا لذت پائے گا، کیونکہ فراغت کے بعد اس کو غشی ہو جائے گی۔ ایسے شخص کو پیاس بہت لگتی ہے، اکثر خفقان ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ مختلف طریقے سے دل کو طاقت دیں۔ شربت سندل، شربت سنترا، سیب، گاجر، آملہ کا مربع، اس میں برق نکرا شامل کریں مربوں میں۔ مفرہ اور مقوی دل ادویہ ہیں۔ خوشبو سونگھنا، گانا گانا اور موسیقی سننا، اور خوبصورت لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، دریا کا کنارے پر جانا اور اچھی باتیں کرنے والے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، سبزہ زار پہ جانا، سیر چمن، بگھی کی سواری کرنا، یہ سب باتیں دل کو فرحت اور طاقت بخشنے والی ہیں۔ کھیر کھانا، دودھ پینا، چاندی کا کشتہ، سونے کا کشتہ، عقیق کا کشتہ، یشب کا کشتہ، صدف مروارید کا کشتہ، سونے چاندی کے ورق، لبوب کبیر، سب اشیاء مقوی دل ہیں۔ کشتے بھی بہت مفید ہیں، لیکن کشتہ بننا صحیح بنتا ہے یا نہیں بنتا، اس لیے کشتوں سے تھوڑا سا گریز کریں، زیادہ جڑی بوٹیوں کی طرف جائیں یا بنی بنائی چیزیں لیں۔ برق نکرا یہ بھی بہت بہترین ہیں۔ شربت سندل یہ مقویات قلب ہے۔ شربت گڑھل اور ارک گاؤ زبان یہ ملا کر استعمال کریں۔ ایک ضعف باہ کی وجہ ضعف معدہ اور ضعف جگر کی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ جب معدہ اور جگر کمزور ہو جاتے ہیں تو خون سالے پیدا نہیں ہوتا، اور جب خون سالے خاطر خواہ پیدا نہیں ہوتا تو تولید منی بھی کم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجہ ضعف باہ ہوا کرتا ہے۔ اس سبب کی پہچان یہ ہے کہ بھوک کم ہو جاتی ہے، کھایا پیا اچھی طرح ہضم نہیں ہوتا، اور مباشرت کی خواہش نہ ہونے کے برابر کم ہو جاتی ہے۔ ضعف شدہ اعضاء کے مزاج کی دوسری علامتیں بھی ظاہر ہو جاتی ہیں، مثلا بدہضمی، اسہال، نفخ، بدن کی لاغری، چہرہ کی زردی وغیرہ وغیرہ۔ اس کا علاج یہ ہے کہ معدہ اور جگر کے مزاج کی اصلاح کریں اور انہیں تقویت پہنچائیں۔ ضعف معدہ دور کرنے کے لیے انوش دارو سادہ، جوارش عود اور حب القیت اور نمک سلیمانی دیں، اور ضعف جگر کے لیے گلقند اور مستگی کھلائیں۔ کشتہ فولاد اس کو دودھ یا میٹھے کے ساتھ دیں۔ نوش دارو کا نسخہ بھی بتا رہا ہوں: گل سرخ 2 تولہ، 7 کوفی 2 تولہ، لونگ، زعفران ہر ایک 1 تولہ، دانہ الائچی سفید، دانہ الائچی کلاں ہر ایک 2.5 ماشا، جیفل آدھ ماشا، مستگی رومی 1 تولہ، جیوتری، دار چینی، بلچھڑ ہر ایک 9 ماشا، آملہ کا شیرہ آدھ سیر۔ اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آدھ سیر اور 1 چٹانک آملوں کو لے کر آدھ سیر دودھ میں 24 گھنٹے تر رکھیں، پھر گٹھلیاں دور کر کے دودھ میں پکائیں۔ جب گل جائیں تو مل چھان کر اور لٹکا دیں۔ دودھ کا چکتا بن جائے گا، اس کو باریک کپڑے میں باندھ کر لٹکا دیں۔ پانی ٹپک جائے گا اور چکتا سخت ہو کر کپڑے کے اندر رہ جائے گا، پس 2 سیر مصری پانی میں ڈال کر آگ پر قوام کریں۔ 1 تولہ کا چکتا اس میں ملا کر کنچا سے خوب ہلائیں کہ دونوں یکجان ہو جائیں، پھر باقی ادویہ کوٹ چھان کر ملا کر نوش دارو بنا لیں، اور ہر روز 2 ماشا سے 1 تولہ تک کھائیں۔ اگر قبض زیادہ نہ کرنی ہو تو بجائے آملوں کا مربع ملا کر بنائیں۔ ایک وجہ ضعف باہ کی ضعف دماغ بھی ہے۔ دماغ کے ضعف سے خواہش نفسانی کم پیدا ہوتی ہے، اس لیے خواہش جماع پیدا نہیں ہوتی۔ اس کی بڑی علامت یہ ہے کہ مباشرت سے لذت نہیں آتی اور جماع کے بعد درد سر پیدا ہو جاتا ہے، اور اس قدر ضعف ہوتا ہے کہ کئی دن تک نظر دھندلی رہتی ہے اور سر اوپر نہیں اٹھ سکتا۔ اس کا علاج مقوی دماغ دوائیں اور غذائیں کھائیں۔ مقوی دماغ تیل سر پر ملیں۔ غذاؤں میں حریرہ، بادام، چارے مغز یعنی مغز تخم خیار، مغز تخم خربوزہ، مغز تخم کدو ہر ایک 6 ماشا،
اور مغز بادام مکشر 7 عدد سب کو گھوٹ کر شیرہ بنائیں اور دودھ و میٹھا ڈال کر آگ پر پکا کر ربڑی کی مانند ہو جائے تب سرد کر کے کھائیں۔ اسی طرح بہیڑا کا مغز بھی بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا ذوف دماغ کا ایک آسان سا نسخہ بتا رہا ہوں۔ اسبگول کی بھوسی 1 تولہ، مصری 2 تولہ، بکری کے دودھ 1 پاؤ میں فرنی بنا کر کھایا کریں۔ 1 ہفتہ کے استعمال سے آرام ہوگا۔ ذوف باغ کی وجہ گردہ کی خرابی بھی ہے، اس سے بھی ذوف باغ کمزوری ہو سکتی ہے۔ جب گردہ کمزور ہو جاتا ہے یا کوئی اور خرابی اس میں آ جاتی ہے تو شہوت طبی میں نقصان واقع ہو جاتا ہے اور اس سبب سے باغ کمزور ہو جاتی ہے۔ گردہ کے ذوف کے 3 اسباب ہیں: حرارت گردہ، برودت گردہ، گردہ کی نالیوں کا اخراج اور گردوں کے گوشت کا سست ہونا۔ حرارت گردہ کے لیے لعاب اسبگول، دہی دانہ، ریشہ ختمی، شیرہ خشخاش، زرشک، شربت انار، شربت نیلوفر، شربت خشخاش، شربت زرشک پلائیں۔ غذا میں پالک کا شوربہ یا پالک کا بھونا ہوا ساگ بہت مفید ہے۔ ریاح کی قلت سے بھی باغ کا نقصان ہے۔ جب تک کافی ریاح پیدا نہیں ہوتی تب تک انتشار اور نعوظ پیدا نہیں ہوتا۔ ریاح کے کم پیدا ہونے کی علامت یہ ہے کہ کسی عضو میں کوئی خرابی نہ ہو، منی بھی کافی اور گاڑی ہو مگر پھر بھی خواہش جماع پیدا نہ ہو، لیکن بھوک کے وقت سخت حرکت کرنے اور گرم دواؤں کے کھانے سے خواہش پیدا ہو جائے۔ چونکہ ریاح حرارت سے پیدا ہوتی ہے اس لیے حرارت پیدا کرنے والی ادویاں استعمال کرنی چاہیے۔ اس کا علاج جو اشیاء ریاح پیدا کرنے والی ہوں انہیں استعمال کریں، مثلا چنا، لوبیا، پیاز، گاجر، پستہ، انجیر، دودھ، مرغابی، بکری اور کبوتر کا گوشت۔ لیکن جو شاید زیادہ گرم ہو وہ ہرگز نہ کھائیں، اس سے نقصان ہوگا۔ اگر لونگ نیم گرم دودھ سے کھائیں تو بھی مفید ہے، اور اگر سرس کے بیج پانی میں بھگو دیں اور چھیل کر سکھا کر سفوف کریں اور کھانڈ ملا کر ہر روز صبح 6 ماشا کھلائیں اور چند روز اس طرح کریں تو نہایت ہی بہترین فائدہ ہوگا، ذوف باء بہت بہتر ہوگی۔ ایک نسخہ ممسک مقوی باء بھی بتا رہا ہوں۔ اکرکرا 5 تولہ باریک پیس کر 7 مرتبہ شیر برگد یعنی کہ بہڑ کے دودھ میں تر و خشک کریں، چھایا میں سکھائیں، پھر برگد کی کومپل اور انار کا غنچہ ہر 1 2.5 تولہ ملا کر سب کو شیر برگد سے کھرل کر کے جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنا لیں اور مباشرت سے 1 گھنٹہ قبل 1 گولی کھائیں، اوپر سے دودھ پی لیں۔ یہ بھی اس ٹائمنگ کے لیے بہت بہتر ہے اور قوت باء بھی پیدا کرتا ہے۔ ابھی بہت سی علامات باقی ہیں جو دوسری ویڈیو میں بتائی جائیں گی۔ تب تک کے لیے حکیم عثمان صدیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ والسلام۔